अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत तवज्जो से मेरी बात सुने। हम बदर के मुकाम पे जा रहे हैं जहाँ जंग बदर हुई थी। इस्लामी तारीख़ का एक अहम वाक़या आपको मालूम होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में नबी बनने के बाद कितने साल तक दावत का काम करते रहे जी? 10 साल। और कोई? पटेल अपने एडवोकेट साहब 13। और कोई बोलिए? दो जवाब आए यहाँ पे। आसिफ साहब साबिक आमिर जमीयत अहले नारंगखेड़ कह रहे हैं 10 साल और एडवोकेट साहब कह रहे हैं 13 साल। और कोई? शेख आप जी? 13 साल। 13 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे दावत का काम करते रहे। कितने साल तक? 13 साल। उसके बाद जब मक्के वाले बहुत ज़्यादा सताए, जैसे इससे पहले हम सुने हिजरत का वाक़या, गारे सौर में पहुँचे, वहाँ रुके, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मदीना जाने के बाद कुफ़ार मक्का तभी भी चैन से नहीं बैठे। कुफ़ार मक्का जो थे वो ये कह रहे थे कि तुम मदीना गए तो बच नहीं सकते, हम तुमको मदीने में भी आके तकलीफ़ देंगे, तकलीफ़ पहुँचाएंगे। वो इस कोशिश में रहते थे, वार्निंग देते थे कुफ़ार मक्का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने के बाद क्या किए? एक बहुत अच्छा काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि मदीने के तमाम लोगों से आपने माहिदा कर लिया। मदीने के काफिरों से, यहूदियों से, आसपास के हिंदुओं से, उनसे ये माहिदा किया कि देखो तुम्हारा दीन अलग है, ठीक है, लेकिन ये वतन के एतबार से ये हम सब का वतन है। मदीना हम सब का शहर है। मदीने का दुश्मन गोया हम सब का दुश्मन। मदीने पे कोई हमला करेगा तो हम सब मिलके उसका दिफा करना है। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से माहिदा कर लिया। अब उसके बाद ये हुआ कि अबू सुफियान मक्के का एक काफिला लेकर सीरिया गए, मुल्क शाम, बिजनेस करने के लिए। और उनकी नीयत ये थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जंग बदर कैसे हुई। जंग बदर जो इस्लाम की शान जंग है, जिसको देखने हम जा रहे हैं, जिस मैदान को, और जिसको यौमुल फुरकान कहा गया, हक गालिब आ गया उस दिन। ये पहली जंग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार मक्का के दरमियान। तो कैसे ये जंग का आगाज़ हुआ मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, वरना तफसील बहुत लंबी है। आप अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ लें, आपको मालूम हो जाएगा। तो मक्के वालों ने पूरे अपना माल इन्वेस्ट किया एक कारोबार के लिए, जो उसका फ़ायदा आएगा उससे हम मदीना जाकर मुसलमानों पे हमला करेंगे। तो अबू सुफियान पूरे मक्के वालों का माल लेकर बिज़नेस करने निकले, मुल्क शाम गए, बिज़नेस किए, बहुत ज़्यादा माल लेकर वापस आ रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अबू सुफियान माल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता मदीने से ही होकर जाता था। तो अल्लाह के नबी को जो आसपास काफिर लोग थे उन्होंने इत्तला दी माहिदा करने की वजह से कि अल्लाह के नबी अबू सुफियान पूरा माल लेकर आ रहे हैं और मक्का वो जा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काफिले को रोकने के लिए, ताकि उस काफिले को रोकें, उनका माल रोकें और मक्के वालों की मईशत कमज़ोर हो जाए माली एतबार से और वो हम पर हमला ना कर सके। तो उस काफिले को जो माल से लदा हुआ था उसको रोकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि चलो हम जाते उस काफिले को रोकते हैं। तो जिसके पास जो था वो लेकर निकल गए। इसीलिए कोई जंगी तैयारी के साथ सहाबा ने निकले, क्योंकि सहाबा का मकसद जंग करना नहीं था। सहाबा का मकसद क्या था? क्या था? काफिले को रोकना, जो माल से भरा हुआ था उस काफिले को के माल को हासिल करना और मक्के की मईशत पर ज़रब लगाना। इसीलिए 313 सहाबी निकले। ऐसी हालत थी किसी के पास तीर था तो तलवार नहीं थी, और तलवार था तो बचाव के लिए ढाल नहीं था। काफिले को लूटने के लिए निकले। अबू सुफियान बहुत ज़हीन आदमी थे, अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। वो काफिले को लेकर जा रहे थे और चलते चलते उन्होंने एक ऊँट की मेंगनी वहाँ पर देखी। उस मेंगनी को तोड़कर देखा तो उसमें खजूर की गुठली निकली। तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम ये यसरब का चारा है। ये ऐसा मालूम होता है कि यहाँ से मदीने के ऊँट गुजरे हैं, मदीने वाले मुसलमान हमारा ताक़ुब कर रहे हैं, हमको पकड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने रास्ता बदला और एक जासूस को पहले मक्का भेजा और कहा कि हमारी मदद करो, हमारा काफिला जो माल से लदा हुआ है ख़तरे में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर हमला करना चाहते हैं, माल को हासिल करना चाहते हैं, हमारी मदद करो, एक फ़ौज को भेजो। उन्होंने एक जासूस को भेज दिया
اور اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے الگ راستہ اختیار کر کے قافلے کو بچا کر وہ مکے کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی یہ جاسوس مکہ پہنچا، ابو جہل جو مکے کا سردار تھا وہ غصے سے جو ہے پریشان ہو گئے کہ مسلمانوں کی اتنی ہمت، وہ یہاں سے گئے، ہم ان پر حملہ کرنے کے بجائے وہ ہمارے قافلوں کو لوٹ رہے ہیں، اتنی ہمت ہو گئی، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ اس نے یہ کہہ کر 1000 کا لشکر جرار تیار کیا، ناچنے والیوں کو اس نے رکھا، شراب کی بوتلیں رکھی تاکہ ہم جائیں گے بدر تک، مسلمانوں کو ہم پر حملہ کریں گے، ان کو شکست دیں گے، بدر کے میدان میں 3 دن تک رہیں گے، عیش و عشرت کریں گے، شراب پئیں گے، ناچنے والیاں ناچیں گی اور عرب پر ہمارا دبدبا اور ٹھاک بیٹھ جائے گی۔ اس نیت سے ابو جہل نے مکے سے، یہاں سے ہم جو مکے سے آ رہے ہیں، مکے سے 1000 کا لشکر جرار لے کر پورے اسلحہ سے لیس تیر اور تلواروں کے ساتھ وہ نکلا، بدر کی طرف چلنے لگا۔ ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کر مکے کے قریب آ گئے اور ابو سفیان کو، ابو جہل کو یہ پیغام پہنچایا کہ قافلہ ہمارا بچ گیا ہے اور اب ہم کو کوئی آپ مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو جہل کو یہ خبر مل گئی، لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم کو لڑنا ہی ہے۔ ان کی ہمت یہ کیسے ہوئی ہمارے قافلے کو لوٹنے کی؟ ہمارا قافلہ بچ گیا کوئی بات نہیں، لیکن ہم بدر تک جائیں گے اور وہاں مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے۔ تو وہ قافلہ لے کر بدر کی طرف پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو جہل 1000 کا لشکر جرار لے کر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو بدر کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اپنے 313 صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ کے نبی بھی ہر کام میں مشورہ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا خود حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے اللہ کے نبی کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو تو مشورہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا اور کہا کہ بتلاؤ اس موقع پر ہم کیا کریں؟ وہ تو 1000 کا لشکر جرار اور ہم 313، وہ بھی ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے، 3 گنا زیادہ دشمن ہے تیاری کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اچھی بات کہی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے کچھ اچھی بات کی، حمد و ثنا بیان کی، پھر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے مشورہ دو۔ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی مراد شاید ہم مدینہ والوں سے ہے، ہم انصاریوں سے ہے، کیونکہ وہ 2 تو مکے والے تھے اور یہ 313 میں اکثر مدینے والے موجود تھے، تو شاید آپ ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی اللہ کی قسم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ بیت المقدس کے لیے لڑو، تو بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ انت وربك فقاتلا، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، جب بیت المقدس فتح ہوگا تو ہم آئیں گے۔ کہا کہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، اے اللہ کے نبی آپ حکم دیں، اس پہاڑ سے چھلانگ لگا تو ہم لگا دیں گے، آپ کہیں سمندروں میں گھوڑے دوڑا تو ہم دوڑا دیں گے، آپ حکم دیں، ہم آپ کے حکم پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ دیکھا تو کہا کہ خوش ہو گئے اللہ کے نبی اور کہا کہ دیکھو دشمن اپنی طاقت کے بلبوتے پہ آیا ہے اور میں اللہ کے بھروسے پہ یہاں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں فتح عطا کرے گا، اطمینان سے رہو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کفار مکہ آ گئے 1000 کا لشکر لے کر، اللہ کے نبی وہاں موجود ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ وہ معلوم کریں کہ لشکر میں کتنے لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس کو بھیجا۔ جنگ میں تو جاسوسی جائز ہے، علی رضی اللہ عنہ اور 1-2 صحابی تھے، وہ لوگ گئے، جا کر 2 جاسوس پکڑ کر لائے، 2 جاسوس جو پانی بھرنے کے لیے آئے تھے، ابو جہل کے قافلے کے تھے، پکڑ کر لائے۔ لا کر جب اللہ کے نبی کے پاس لائے، اس وقت اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، تو علی رضی اللہ عنہ نے ان جاسوسوں سے پوچھا تو تم کس کے جاسوس ہو؟ تم ابو جہل کے جاسوس ہو یا ابو سفیان کے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ابو جہل کے جاسوس ہیں، تو یہ مارنے لگے۔ اس نے مار کے ڈر سے کہا کہ ابو سفیان کے جاسوس ہیں، تو یہ خاموش ہو گئے، کیونکہ صحابہ کی نیت تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ ملا تو مال مل جائے گا، اور ابو جہل کا اگر قافلے سے مدبر ہو گئی تو لڑائی جھگڑا ہوگا، جنگ ہوگا، جہاد ہوگا۔ تو صحابہ کی، اسی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ تم ایک چیز چاہ رہے تھے لیکن اللہ ایک چیز چاہ رہا تھا، تم چاہ رہے تھے کہ مال آ جائے، معیشت مضبوط ہو جائے، اور اللہ چاہ رہا تھا کہ حق غالب آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے کہا کہ جب اس نے سچ کہا تو تم اس کو مار رہے تھے،
اور جب اس نے جھوٹ کہا تم نے مارنا بند کر دیا. یہ تو ابو جہل کے جاسوس ہے, ابو جہل کی فوج سے آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ابو جہل کی فوج میں کتنے لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں, صحیح تعداد کا ہمیں علم نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ کٹتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کبھی 9 اونٹوں کو کاٹا جاتا ہے اور کبھی 10 اونٹوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 900 سے 1000 آدمی اس کے اندر موجود ہے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی, آپ نے اونٹوں کے کٹنے سے لوگوں کا اندازہ لگایا کہ اس میں 900 سے 1000 آدمی موجود ہیں. اس کے بعد صبح جنگ ہونے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا چھپرا بنا دیا گیا تھا, وہیں پر ایک درخت کے نیچے جہاں اب ہم جا رہے ہیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر روتے ہیں. صبح جنگ ہے اور رات بھر رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت, اگر آج ان کو تو فتح نہیں دیا گیا تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں, آج ان کو فتح دے اور آج کافروں کو شکست دے. اگر آج یہ ہار گئے تو پھر قیامت تک کوئی تیرا نام نہیں لے گا. رو رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی آپ اطمینان رکھیں, ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اس طرح جب صبح ہوئی تو پھر جنگ شروع ہوئی, جنگ بدر, اور 3 لوگ کافروں کی طرف سے آئے. پہلے جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ 3 لوگ آتے اور 3 لوگ آ کر مبارزت کرتے یعنی للکارتے, تو سامنے سے اور 3 لوگ آتے. اس کے بعد اجتماعی جنگ شروع ہو جاتی. تو کافروں کی طرف سے 3 بڑے بڑے پہلوان آ کر للکارنے لگے, تو مسلمانوں کی طرف سے انصاری صحابہ جو تھے 3 وہ لوگ گئے. تو کافروں نے, کفار مکہ نے کہا انصاریوں کو دیکھ کر, مدینے والوں کو دیکھ کر کہ تمہاری ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمارے رشتہ داروں کو بھیجو. اگر لڑنا ہے تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں, جو ہمارے مکے سے آئے ہوئے لوگ ہیں, ان کو مقابلے کے لیے بھیجو. تو پھر علی رضی اللہ عنہ, حمزہ رضی اللہ عنہ, عبیدہ, 3 صحابی مقابلے کے لیے آتے. اور بہرحال تینوں آتے مقابلہ کرنے کے لیے اور تینوں کافروں کو شکست دے, بلکہ قتل ہی کر دیا جاتا. اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی اور کفار مدبھیڑ ہو جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ شروع ہونے سے پہلے نشانی بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ کافر مرے گا, یہاں یہ کافر مرے گا, یہاں یہ کافر مرے گا. اسی اثنا میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنگ کی, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی صفیں درست کر رہے ہیں, تو ایک صحابی جو جنگ کی جو صفوں سے آگے نکل گئے تھے, اللہ کے نبی اپنے نیزے سے ان کو کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹو. تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی, میں آپ سے بدلہ لوں گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں بدلہ لے لو. کہا جب آپ نے لکڑی چبایا تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا. اللہ کے نبی بھی کپڑا ہٹا دیتے ہیں. وہ صحابی دوڑ کر اللہ کے نبی کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میری خواہش یہ تھی کہ میں آپ سے ملوں, کیونکہ جنگ کا موقع ہے, زندگی کا بھروسہ نہیں, تو چاہ رہا تھا کہ آخری وقت میں آپ کے جسم سے اپنا جسم لگاؤں. یہاں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی بھی بدلہ دینے کے لیے ہر وقت حاضر رہتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ کوئی بڑا نہیں ہوتا, وہ بھی اگر غلطی کرے تو سامنے والا اس سے بدلہ لے سکتا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اس وقت بدلہ لے لو, قیامت کے دن قیامت کے دن تم سوال کرو, اس سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لو اور مجھ سے اپنا حق لے لو. اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنگ کے میدان میں تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرے آزو اور بازو 2 جوان لڑکے 12-13 سال کے لڑکے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کوئی بہادر لوگ ہوتے تاکہ جنگ میں میری مدد کرتے. اتنے میں ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ جو انصاری لڑکے تھے مدینہ والے, ان کو نہیں معلوم تھا کہ ابو جہل کون ہے. تو لڑکوں نے پوچھا کہ یہ ابو جہل کون ہے. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان لڑکوں سے پوچھا کہ ابو جہل کا تم کیا کرو گے. کہا کہ ہم نے سنا کہ وہ ہمارے نبی کا دشمن ہے, ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اتنے میں نے ابو جہل کو دیکھا جو بڑے غرور و تکبر کے ساتھ, فخر کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کر رہا ہے اور اپنے جو کفار مکہ ہے ان کو جذبہ دلا رہا ہے, للکار رہا ہے, غرور و تکبر کا شکار ہے, کیونکہ اس کو یقین تھا کہ آج اسی کو فتح ہوگی. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دور سے اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل ہے. کہا کہ میں نے جیسے اشارہ کیا میدان دھول سے اٹ گیا, یعنی لڑکے دوڑتے ہوئے گئے.
ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر حملہ کیا اور ایک نے ابو جہل پر حملہ کیا. گھوڑا جیسے ہی گرا دوسرے لڑکے نے ابو جہل کو مار دیا. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افسوس کر رہا تھا, تڑپ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے علی رضی اللہ عنہ قتل کرتے تو مجھے افسوس نہ ہوتا, حمزہ رضی اللہ عنہ قتل کرتے تو افسوس نہ ہوتا. مجھے ان لڑکوں نے قتل کیا ہے جن کو جنگ کے طریقے بھی نہیں معلوم, جو چھوٹے سے بچے ہیں, جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے, وہ بچوں نے مجھے قتل کیا. یعنی اس کی غرور کی انتہا دیکھیے کہ اس وقت بھی, مرتے وقت بھی کہہ رہا ہے کہ بڑا آدمی مارتا مجھے, جو جنگ جاننے والا اور بہادر آدمی میرا مقابلہ کرتا, مجھے مارتا تو مجھے منظور تھا, لیکن یہ بچے مجھے مار رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنگ کے میدان میں پھر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل تڑپ رہا ہے, ابھی اس کی روح نہیں نکلی. تو عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر بیٹھ گئے, اوپر بیٹھ گئے اور اس کے سر کو کاٹنے لگے. تو اس وقت ابو جہل کہتا ہے کہ وہ چرواہ ہے تو بہت اونچی جگہ پر بیٹھ گیا. عبداللہ بن مسعود غلام تھے مکے کے اندر, بکریاں چراتے تھے. کہا کہ تو میرے اوپر یعنی اتنی اونچی جگہ, یعنی مر رہا ہے لیکن غرور دیکھو اس کو, مر رہا ہے. کہتا ہے کہ میرے اوپر یعنی اتنی اوپر بیٹھ گیا, تو بہت اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا. پھر پوچھتا ہے کہ فتح کس کی ہوئی؟ کہا کہ اللہ کے دشمن, اللہ نے اللہ کے نبی کو فتح دی ہے اور تم لوگ ہار گئے ہو. پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود اس کا سر کاٹتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے ہیں. تو اس طرح اس جنگ میں 70 کفار مارے گئے, بڑے بڑے کافروں کے جو سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو, ان تمام کفار کو, ایک کنواں وہاں پر ہے, شاید ابھی بھی موجود ہوگا, اس کنویں کے اندر وہاں ڈالا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن وہاں پر پہنچے اور کہا کہ ہم نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا. اے کفار مکہ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے رب سے کیے ہوئے, تم سے جو رب نے تمہارے وعدہ کیا تھا یہ کیا تم نے پورا کر لیا؟ اس کو پورا ہوتے ہوئے کیا تم نے دیکھ لیا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اللہ کے نبی کیا آپ ان مرے ہوئے جسموں سے بات کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت تم سے بہتر سن رہے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جنگ بدر کے موقع پر, جو اسلام اور کفر کے درمیان ایک عظیم الشان جنگ تھی, یہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور 313 مسلمان اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا. اور 1000 کا لشکر جرار جو کافر غرور و تکبر کے ساتھ آئے تھے, وہ کافروں کو یہاں زبردست اللہ تعالیٰ نے شکست دی اور کافر یہاں پہ ہلاک و برباد ہو گئے اور نیست و نابود ہو گئے. یہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا اور اسی کو یوم الفرقان کہا گیا. پہلی جنگ تھی, حالانکہ اس سے پہلے بہت ساری چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی, لیکن بڑی جنگ یہ تھی اور اس میں مسلمان غالب آ گئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا. تو یہ جنگ بدر کی مختصر جو ہے تاریخ ہے, جو میں مختصر الفاظ میں نے آپ کو سنا دیا. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو کچھ بھی یاد آتے رہے میں بتاؤں گا. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں, الرحیق المختوم آپ ضرور پڑھیں, سیرت رسول کی بہترین کتاب ہے. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو مقابلہ کیا اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا نقشہ کھینچا, بلکہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. فرشتے آئے, جیسے بعض صحابی کہتے ہیں کہ ہم مارنے کے لیے کافروں کی طرف جاتے ہیں, ہم مارتے بھی نہیں تھے لیکن وہ کافر گر جاتا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ, 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اسی لیے تو اس جنگ میں شیطان بھی ایک بہت بڑے سردار کی شکل میں آیا تھا اور کفار مکہ کو دلاسا دے رہا تھا, تم آج جیتنے والے ہیں, میں تمہارا ساتھ ہوں, میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں. لیکن جیسے ہی اس نے فرشتوں کو دیکھا تو بھاگنے لگا. لوگوں نے کہا کہ تم کدھر بھاگ رہے ہو؟ کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں, فرشتے مجھے نظر آ رہے ہیں. اور وہ یہ دیکھ کر بھاگا. بہرحال بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ جنگ, اور بڑا آزمائش کا واقعہ تھا مسلمانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی. تو ہم جا رہے ہیں اسی جگہ, تو تھوڑا سا ہمارے اندر بھی اسلام کے تعلق سے محبت رہنا چاہیے کہ کتنے مشکلوں کے بعد, کتنے قربانیوں کے بعد, کیسے جنگ کے بعد, اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پریشانیوں کے بعد یہ اسلام آج ہم تک پہنچا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام پر عمل کریں, صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں. تو تفصیلات بعد میں آئیے, کیونکہ اکثر لوگ آپ لوگ سو رہے ہیں, ابھی تھوڑا تھکے ہوئے بھی ہیں اور نیند کا غلبہ ہے. تو مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میں بولوں تو آپ لوگ سوئیں تو فائدہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ پھر
مختصر میں نے بتا دیا، تھوڑا آرام بھی کر لیں آپ لوگ کیونکہ تھکے ہوئے بھی ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اور بھی کچھ تفصیلات اس کی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔